बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। एंड वी ऑल सॉ दैट कि 2 दिन पहले 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि साबिका वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया जाए। और उसके बाद उसी दिन शाम को जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की एक वीडियो आ जाती है, उनकी स्टेटमेंट आ जाती है कि जनाब हम रिव्यू में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। अब प्ली क्या लेंगे, एक रिव्यू की जब डिटेल्स आएंगी, जब रिव्यू लगेगा तो उसके बाद ही इसके ऊपर हम बात ज़रा फर्दर कर सकेंगे। लेकिन आज अस्पताल मुंतकली के खिलाफ जो अपील दायर की गई थी रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसके ऊपर एतराज़ात लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी है। एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग फैक्टर इज़ कि आज ही के दिन 2 दिन का टाइम मुकम्मल हो रहा है जिसमें साबिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को हुकूमत ने शिफा अस्पताल में मुंतकिल करना है। यहाँ पर नई डिबेट ये है कि किसी सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है, शिफा में नहीं किया जा सकता, बिकॉज प्राइवेट एंड ऑल दैट। अब होगा क्या, आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें हुकूमत क्या लाइन लेती है, हुकूमत किस तरफ जाती है। बिकॉज अब तो जब आप ये शो देख रहे हैं तो अब तो रिव्यू पटिशन दोबारा एतराज़ात दूर करने के बाद या फाइल दोबारा कंपाइल करने के बाद पटिशन दायर नहीं हो सकती, आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी जानिब आज का दिन आखिरी दिन है इमरान खान साहब को जो टाइम लाइन दी गई है उसके हिसाब से इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करने का। आज इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले वसीम मलिक हमें ज्वाइन करेंगे, हम कोर्ट रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। तो वसीम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम सलाम राय साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वसीम। वसीम, व्हाट एक्चुअली हैपेंड? बड़ी एक्साइटेड थी गवर्नमेंट तो इसको लेके पटिशन को बड़ा सोच विचार करके ऑब्वियसली फाइल की गई होगी। व्हाट हैपेंड? देखिए, वफाकी हुकूमत की सतह पर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन चल रही है इस नज़रसानी दरख्वास्त को लेकर। आज़म नज़ीर तारड़ साहब उसी रोज़ अनाउंस करते हैं, गुज़श्ता रोज़ वो दायर कर दी जाती है और हमारी इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ही वफाकी हुकूमत जो है इस दरख्वास्त को वापस भी लेना चाह रही थी। किसी न किसी सतह पर यह सोचा जा रहा था और उसके बाद फिर आज ये हुआ कि जो एतराज़ात हैं वो लगे दरख्वास्त पर, और जो दरख्वास्त पर एतराज़ात लगे हैं वो भी बड़े अमूमी नोयत के हैं। यानी दरख्वास्त में पेपर बुक मुकम्मल नहीं थी, यानी दरख्वास्त में जो आपने सफ़ात लगाने हैं वो प्रॉपर अरेंज्ड नहीं थे। तो इस एतराज़ात के साथ ये दरख्वास्त जो है ये वापस कर दी गई है। लेकिन वहीं पर हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ये दरख्वास्त ख़ुद भी वापस लेना चाहती थी। तो जब ये दरख्वास्त वापस लेने का तरीक़ाकार है उस पर अगर बात की जाए तो जब आप कोई भी रिव्यू हो, इंट्रा कोर्ट अपील हो या कोई दरख्वास्त हो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देते हैं तो आप ऑफिस की सतह पर उसको वापस नहीं ले सकते। उसके लिए फिर एक प्रोसेस है कि या तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस, वो एतराज़ात लगा कर वापस कर दे, या फिर वो बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर होती है। ओपन कोर्ट में आपने अपनी दरख्वास्त का विड्रॉल जजेस से उनकी इजाज़त से लेना होता है। तो फिर ये कहीं ना कहीं ये फैसला हुआ कि इन दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए जाएं और अमूमी नोयत के एतराज़ात लगाकर दरख्वास्त जो है वो वापस कर दी गई है। मगर अब फिर अभी आपके प्रोग्राम से कुछ देर कबल हमारी एडवोकेट ऑफिस के जो लोग हैं उनके ज़राए से बात हुई है तो ये अभी भी सोचा जा रहा है कि चाहे फैसले पर अमल दरामद हो जाए उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं उस फैसले में जिन पर वफाकी हुकूमत रिव्यू लेना चाहेगी और एक नज़रसानी की दरख्वास्त दोबारा भी दायर हो सकती है। अच्छा वसीम, यूजुअल प्रैक्टिस तो ये है ना कि पहले फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के बाद रिव्यू में जाया जाता है। यूजुअल प्रैक्टिस तो ये है। देखिए, कुछ लोग कल से इसको कंफ्यूज कर रहे थे कि फ़ैसला जो है उसके बाद एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हो गई तो अब हुकूमत उस फैसले को मानने की पाबंद नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, चूँकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो इस वक्त इन फील्ड है और उस पर अमल दरामद करना ना सिर्फ हुकूमत बल्कि रियासत के हर इदारे की आइनी ज़िम्मेदारी है। तो कोई नज़रसानी की दरख्वास्त या इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर देने से उस फैसले पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जिस तरह से वो फैसला अदालत का है, अगर उसको रिवर्स होना है या उसमें कोई तरमीम होनी है तो वो भी अदालत ही करेगी और फिर रिव्यू का दायरा अख्तियार तो ये है कि वही जजेस बैठकर इस मुकदमे को सुनेंगे। तो इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ आपस में किया जा रहा था लेकिन फैसला मौजूद था। और चलें, अगर वो कन्फ्यूजन थी भी तो वो इस नज़रसानी दरख्वास्त की बुनियाद पर थी कि जो आज वापस ले ली गई या उसको वापस कर दिया गया। लेकिन अभी जब आप और मैं बात करें तो 2 दिन का वक्त तो ख़त्म हो चुका और ऑब्वियसली रिव्यू पटिशन जो अब ये कल ही फाइल होगी दोबारा, अगर नज़रसानी अपील आती भी है तो कल ही दोबारा आएगी ना। देखिए, कल सिर्फ नज़रसानी अपील आए या ना आए, कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस डॉक्टर उस्मा खान की जानिब से दायर की जा सकती है। हमारी इतला ये है कि जो उनके वकील हैं उज़ैर करामत भंडारी, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की
پٹیشن ڈرافٹ کر لی ہے اور اس حوالے سے کل اگر فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں. مگر چونکہ ہم نے ٹائم دیکھنا ہوتا ہے, 18 اگست کو دوپہر کے وقت میں جج صاحبان نے فیصلہ تو کمرہ عدالت میں سنا دیا تھا, مگر شام تک اس کا جو ریٹرن آرڈر آیا تھا تو اس کے لحاظ سے دن جو کاؤنٹ ہوتے ہیں, کل پہلا دن تھا اور آج دوسرا دن ہے. یعنی آج جب تاریخ تبدیل ہو رہی ہوگی تو اس وقت تک اگر فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہی پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ شمار ہوگی. 2 days means 48 hours یا 2 days means کہ رات 12 بجے تک؟ دیکھیے 2 days mean 48 hours تو ہیں, لیکن کل پرسوں سے کل تک دیکھا جائے تو 24 گھنٹے, پھر کل سے آج تک اگین 24 گھنٹے بنتے ہیں. تو وہ جو فیصلے کی ایک ڈیڈ لائن اب یہ بھی ہے کہ رات کو 12 بجے تک جب ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہوگی تو اس وقت عدالتیں نہیں بیٹھی ہوں گی, اس وقت کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن بھی کوئی جا کر فائل نہیں کر پا رہا ہوگا. تو یہ پروسیس کل جب عدالتیں کھلیں گی صبح 9:30 بجے تو وہاں سے یہ پروسیس شروع ہوگا. تو جو ہم نے مختلف لوگوں سے بھی بات کی اور ہماری اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ جو ہم مختلف عدالتی طریقہ کار کو دیکھتے آئے ہیں, اس کو رپورٹ کرتے آئے ہیں, تو آج آخری دن ہے, آج رات تک عمل درآمد کا وقت ہے. اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو وہ کنٹیمپٹ میں شمار نہیں ہوگا. I don't know whether I should put up this question or I shouldn't, لیکن ایک بحث پاکستان کے اندر اور بڑے ریلیونٹ کوارٹرز میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ پہلے بھی 2 فیصلے آئے تھے نا ایسے جن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تھا, مخصوص نشستیں آئی تھی, 90 روز میں الیکشن آیا تھا تو نہیں عمل درآمد ہوا تھا. Then what? دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت بھی یہ پلی لی گئی تھی کہ چاہے مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس میں ہم نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے اور جب تک اس پر فیصلہ نہیں ہوتا ہم عمل درآمد نہیں کریں گے. اور پھر ایک اور بھی فیصلہ تھا تو وہ فیصلے بعد میں ریورس ضرور ہوئے, لیکن یہ کسی سطح پر بھی یہ درخواستیں دائر ہونا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, یہ قانونی طور پر یہ نہیں کہتا کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن آئین کا آرٹیکل ہے, اس میں حکومت سمیت تمام ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس فیصلے کو ماننے کے پابند ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر اس سوال کا جواب دینے کی میں کوشش کروں تو جو پاکستان تحریک انصاف کے کوارٹرز ہیں وہ اس وقت ان فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے مشکوک تھے اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ عمل درآمد نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اقتدار کی راہداریاں, جو آپس میں سرگوشیاں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے اگر آپ آف دا ریکارڈ بات کریں تو کہیں نہ کہیں یہ یقین ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد جو ہے وہ ہو جائے گا. اور یقین وہیں سے ہے جہاں سے پورے پاکستان میں لوگوں کو ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی لوگوں کے حوالے سے تو ابھی بھی جو جن خدشات کا اظہار آپ کر رہے ہیں لوگ بھی ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, مگر کچھ انفارمیشن کی بنیاد پر کچھ ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے, کچھ لوگوں سے بات چیت کر کے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا ماحول دیکھ کر اور پھر جو یہاں پر جس ہسپتال میں منتقل کرنا ہے اس کے ارد گرد کا سینیریو دیکھ کر میں بھی یہ دعویٰ تو نہیں لیکن یقین کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے گا. سوال اگلا ہے رائے صاحب کہ فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا, سابق وزیر اعظم کو ہسپتال شفٹ کر لیا گیا, تو اس کے بعد کیا ہوگا, وٹ نیکسٹ, وہ کتنا عرصہ اس میں گزاریں گے ہسپتال میں. چونکہ اس حوالے سے بھی فیصلے کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. آلدو کہ جج صاحبان نے کمرہ عدالت میں بھی کہا چونکہ اگلی سماعت 16 ستمبر کی ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 ستمبر تک سابق وزیر اعظم کو ہسپتال میں رکھا جائے گا. لیکن اسی فیصلے میں ایک راستہ دیا گیا ہے, میڈیکل رپورٹس مانگی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ بوقت ضرورت اگر پی ٹی آئی کو یا پھر گورنمنٹ کو عدالت سے کسی بھی وجہ سے رجوع کرنا پڑے تو وہ کر سکتی ہے. تو امکان یہی ہے کہ جو ہسپتال لایا جائے, فیصلے پر عمل درآمد ہو اور اس کے بعد پھر 2 روز یا 3 روز جب کمپریہنسو ہر قسم کا ان کی آنکھ کی ریٹینل انفیکشن سے لے کر ان کے کارڈیک ایشوز سے لے کر ان کے بلڈ پریشر سے لے کر مکمل طبی معائنہ ہو اور اس کے بعد جو ڈاکٹرز کی میڈیکل رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی جائے. obvious ہے کہ فیملی ڈاکٹر عثمان خان اور ذاتی مالج بھی اس کا حصہ ہوں گے تو انہیں بھی اس پر اطمینان ہوگا. تو اس کے بعد 16 ستمبر تک تو شاید نہیں, لیکن یہ جو منتقلی کے بعد کا ٹائم سپین ہے اس حوالے سے یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 روز کے بعد دوبارہ انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا جا سکتا ہے. تھینک یو وسیم, تھینک یو ویری مچ فار ٹائم.
नाज़रीन, वसीम मलिक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से अपडेट कर रहे थे। ऑब्वियसली तमाम क्वार्टर्स को कवर भी करते हैं, बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, बट वसीम इज़ वाइब्रेंट मैन, बाकी इक़्तिदार की राहदारियों में भी काफ़ी रसाई है वसीम की। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द पिक्चर वसीम ने हमें दिखाने की कोशिश की। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब निसार खोड़ो साहब, हमें PMLN के एमएन ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जुल्फ़िकार भट्टी साहब, और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नियाज़ुल्लाह न्याई साहब। भट्टी साहब से आगाज़ इसलिए करना चाहूँगा कि आज दिस मोमेंट गवर्नमेंट वही है। भट्टी साहब, आज रजिस्ट्रार ऑफिस से आपकी नज़रसानी की अपील एतराज़ात लगकर वापस आ गई। सर, एतराज़ात दूर हो जाते हैं तो दूसरी एप्लीकेशन नेक्स्ट नज़रसानी की अपील की हम रखें कि इट्स गोइंग टू बी फाइल्ड अगेन? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए रजिस्ट्रार ऑफिस का हक है कि जहाँ कोई ऐसी चीज है वो इतराजात लगाए और इतराजात दूर करके दोबारा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। सर, इस पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि हुकूमत ने जानबूझ के बीच में कुछ थोड़ा सा छोड़ा था कि यार हो सकता है हम सोच विचार कर लेते हैं, वापस दरखास्त देनी पड़ी तो आ जाएगी। नहीं, सोच विचार के बाद ही फैसला होना है। बस ये तो आपके मीडिया की खबर है ना। अच्छा, ये तय है कि इमरान खान साहब का इलाज हुकूमत नहीं करवाना चाहती, इसका मतलब ये है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल इमरान खान साहब का इलाज होना चाहिए, लेकिन जो देखें अगर आप यही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो हमें इतराजात इस बात पे हैं कि अगर वो हर जो है आपका कैदी या आपका सजा याफ्ता कैदी जो है वो यही काम करेगा कि नीचे लोअर कोर्ट्स तक भी, हाई कोर्ट में भी यही केसेस जाएंगे, सेशन कोर्ट में भी जाएंगे, सिविल कोर्ट्स में भी जाएंगे। देखें वहाँ ट्रीटमेंट जो है वो सरकारी हॉस्पिटल से होना चाहिए जी, और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है इसमें। सर, मियां नवाज शरीफ साहब का जब लंदन से ट्रीटमेंट हुआ तो उससे पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं था वैसा? देखिए फिर अगर आप फिर इसलिए बात कर रहे हैं ना, अगर प्रेसिडेंट नहीं था तो वो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें सबको इसमें बराबरी का सलूक होना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ तब इम्तियाजी सलूक किया गया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा इम्तियाजी सलूक किया गया। मैं देखें वहां पे हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान में उसका इलाज मुमकिन नहीं था, तभी वो बाहर गए हैं। सर, वहां पे जाके तो चले, खैर उस पर वापस आते हैं। निसार खोड़ो साहब, सर कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट भी आई इमरान खान साहब की सेहत को लेकर। सर, पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है कि अगर इमरान खान साहब की फैमिली या उनके डॉक्टर्स की विश है कि शिफा से इलाज करवाया जाए तो सर व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं नहीं समझता कि इसी प्रॉब्लम की बात है। इलाज कराना, कैदी का इलाज करना हुकूमत का फर्ज होना चाहिए। जो हुकूमत ने एतराज़ किया है वो ऐसा किया है कि ये कन्विक्टेड प्रिजनर को सरकारी अस्पताल में इलाज करना पड़ता है। आपको पता है कि इससे पहले वो पिम्स में जाते रहे हैं इमरान खान साहब, और पिम्स भी बड़ा मशहूर अस्पताल है। उसके ज़ाती मुआलिज का वहाँ होना ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ज़ाती मुआलिज हो सकता है। कंटेंशन सिर्फ ये है कि अगर कोई कन्विक्टेड है, जो सजा याफ्ता, अंडर ट्रायल नहीं, अंडर ट्रायल की बात और होती है शायद, जो सजा याफ्ता कैदी है उसको सरकारी अस्पताल में इलाज कराना होता है, जो हुकूमत का कंटेंशन है। और हुकूमत ने भी कानूनी रास्ता अख्तियार किया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दी है। उन्होंने कोई दूसरा कोई काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है रिव्यू पिटीशन, हुकूमत डाल सकती है। उसने कानून से मुबरा कोई काम नहीं किया। अगर डिले हुए है इमरान साहब की शिफ्टिंग का तो सुप्रीम कोर्ट के इस रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के साथ हुआ है थोड़ा सा डिले। अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में भी अगर वही बात कर देती है कि नहीं जी इसको शिफा में इलाज होना चाहिए, होगा, तो जाहिर है फिर हुकूमत उसको मान लेगी। सर, वही फिर एक गुजारिश आपकी खिदमत में भी रखूंगा कि प्रेसिडेंट तो नवाज शरीफ साहब को जो लंदन भेजा गया उससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती थी पाकिस्तान के अंदर, बट एट दैट टाइम वो भी तो हुआ ना सर? मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूं जी। नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी डबल उम्र कैद की जब जनरल मुशर्रफ आया था हुकूमत में। जी, हुकूमत पे जो कब्जा किया उन्होंने तो इसको डबल उम्र कैद की सजा हुई थी।
اور ڈبل عمر قید پر انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ میرا علاج یہاں ممکن نہیں ہے اور مجھے علاج کے لیے سعودی عرب بھیجے جانا چاہیے. وہ درخواست انہوں نے صدر پاکستان کو کی تھی اور صدر پاکستان نے وہ فارورڈ کر دی چیف ایگزیکٹو جس کو کہلاتے تھے جنرل مشرف, اور جنرل مشرف نے ان کو سزا کنڈون کر کے اور ان کو ملک سے باہر بھیجا تھا. سزا کی کنڈونیشن وہ پریزیڈنٹ صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ سزا یافتہ کو سزا معاف کر کے اس کو آزاد کیا جائے. اس صورت میں نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا گیا اور 10 سال کے لیے سیاسی پابندی لگائی گئی سیاست میں حصہ لینے سے. بالکل ٹھیک. اب جب دوسری دفعہ نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا گیا علاج کے لیے کہ جہاں وہ بیمار پڑ گئے تھے, پلیٹیلیٹس کا مسئلہ تھا, اور عمران خان صاحب بڑے 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 سنجیدہ تھے اور بڑے رنجیدہ تھے, اور وہ شیرین مزاری کا ذکر کرتے تھے کہ شیرین مزاری رو پڑی ہیں, اور شیرین مزاری جیسی شخصیت اگر رو پڑتی ہے تو مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ نواز شریف کو علاج کی ضرورت ہے. یہ اس وقت بحث چلا تھا. جی بالکل چلا تھا کہ بھائی یہاں بھی علاج ہو سکتا ہے. یہ بحث چلا تھا, یہ بات نہیں ہے کہ نہیں چلا تھا. یہاں بھی بہت سی اسپتالیں ہیں جو پلیٹیلیٹس اور ڈینگی کا مقابلہ کرتے ہیں اور ڈینگی کا علاج ہو سکتا ہے. بحث ضرور چلا تھا, لیکن اس وقت کے وزیر اعظم ہوں یا اس کے صدر صاحب ہوں, انہوں نے فیصلہ کیا اس کو باہر بھیج دیا. علاج کے لیے یہاں آزاد نہیں کیا تھا, باہر بھیج دیا تھا. اب یہ تو وہ بات ہے نا کہ جنرل مشرف کو نواز شریف نے بھیج دیا. پہلے جنرل مشرف نے نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی, پھر اس کا احسان اتارنے کے لیے نواز شریف نے مشرف کو باہر بھیج دیا. اب یہ تو کھیل ہے نا, وہ اس کھیل کو میرے اس قانونی نقطے سے آپ ٹکراؤ نہ کرو نا میرے بھائی. جی بالکل. سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ بھائی قیدی جو ہے جو سزا یافتہ ہے اس کا علاج سرکاری اسپتالوں میں ہونا چاہیے. اب اس کنٹینشن پر سپریم کورٹ کو فیصلہ کر دینا چاہیے, آج نہیں تو کل. باقی جو پہلے ہوتا رہا ہے وہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. نیاز اللہ نیازی صاحب, آپ نے کھوڑو صاحب کی گفتگو سنی اور میرے نالج میں بھی انہوں نے ایڈ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب سیکنڈ ٹائم باہر گئے تھے لندن. اس سے پہلے بھی وہ علاج کے لیے ہی گئے تھے پاکستان سے, لیکن چلیں تب صدر پاکستان نے ان کی سزا کنڈون کر کے بھیجا تھا. سر اس میں اتنا اعتراض کیا ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ سرکاری اسپتال سے علاج کروائیں تو سر پمز از ویری گڈ اسپتال, پہلے بھی عمران خان صاحب کو وہیں لے کر جاتے رہے, تو پرابلم کیا ہے سر وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جن لوگوں نے خان صاحب کی صحت کے بارے میں, علاج کے بارے میں اپنی اسٹیٹمنٹ دی, میں ان کو انڈورس کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی اور اچھی اسٹیٹمنٹ دی, ہونا چاہیے اس طرح. رانا ثناء اللہ نے دی, نون لیگ کے اندر بھی بڑا اختلاف ہے, رانا ثناء اللہ نے دی, خواجہ سعد رفیق نے دی, عابد شیر علی نے بھی دی. پھر اچانک ایک پریس کانفرنس ہو گئی جس میں تارڑ صاحب اور سلال صاحب کی پریس کانفرنس کر کے ہم ریویو میں جا رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کھوڑو صاحب نے ٹھیک کہا کہ عدالت کے ساتھ ٹکراؤ یہ ہمیشہ کرتی ہے, نون لیگ ہمیشہ ٹکراؤ کرتی ہے. ابھی تو یہ دیکھنا تھا کہ عدالت کا آرڈر تھا 2 دن کا, وہ ابھی تک تو امپلیمنٹ نہیں ہوا. میرا خیال اس کا ٹائم ابھی پورا ہونے والا ہے, ہم نے کنٹینٹ پوزیشن بھی تیار کر لی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کو میں کھوڑو صاحب کی ذرا تصدیق کر دوں کہ نواز شریف کو جب دوسری دفعہ بھیجا گیا تو نواز شریف کنوکٹڈ تھا, اور کنوکٹڈ کی اگر آپ کہتے ہیں بیل پہ ہے تو بیل کا مطلب ہوتا ہے کسٹڈی کورٹ کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے, لیکن وہ سزا یافتہ تھا, بری نہیں ہوا, وہ ایکوٹل نہیں ہوئی تھی اس کی. تو دیکھیں ایک آدمی کے ساتھ جو آپ 8 مہینے سے کسی لیڈر کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا. ایون دین آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے ہیں, محترمہ بے نظیر, جو بھی لوگ رہے ہیں, نواز شریف رہا ہے 8 مہینے سے قید تنہائی میں ہے, اور قید تنہائی کہیں PPC میں سزا ان کو نہیں دی گئی. اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف خادم سومرو صاحب کے پاس گئے, ہم ارباب طاہر صاحب کے پاس پٹیشن تھی, چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے پاس تھی, یہی صحت کی, وہاں ریفیوز ہوتے رہے. تو یہ ڈاکٹر عظما کی پٹیشن جو تھی ان کی بہن کی, اس کو ہم نے چیلنج کیا وہاں پہ, اور دہی بحث تھی کہ وہاں تو بالکل ریفیوزل ہو گئی نا. تو اب ایک کورٹ نے آرڈر کیا ہے, اور اس سے پہلے آپ خود بھی علاج کے لیے باہر گئے ہیں. ہائی کورٹ لاہور کا فیصلہ تھا
اور آپ بھی کنوکٹڈ ہی تھے, تو میرا خیال اس میں کیا مذاکرہ ہے. دوسری بات یہ ہے سر میرا مدعا ایک ہے, سر مدعا ایک ہے نیائی صاحب, اگر سرکاری اسپتال بھی اچھا ہو جس طرح پیمز از ویری گڈ ہاسپٹل, تو پرابلم کیا ہے سر؟ نہیں, ہم نے پہلے دیکھیں سرکاری ہسپتال میں ہم نے کہا تھا کہ خان صاحب کا جو علاج ہے ایک ویل ریکگنائز ہاسپٹل ہے, اور ہمیں وہاں کا بورڈ ہوگا, اور ہمارے دو آدمی, چلو سپریم کورٹ نے وہ بھی کر دیا, یہ ہم سے 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں, بلکہ 1.5-2 سال سے یہ بات کر رہے ہیں. تو وہاں کیا مذاکرہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے جہاں فیسلٹیز ساری ہیں, باہر تو نہیں جا رہے, اور ان کا ڈاکٹر ان کے ساتھ فیسلٹی دی ہے. تو یہ کیا اعتراض ہے کہ جی آپ, یعنی یہ اعتراض کل ہی نکلا کہ جی اب سرکاری ہاسپٹل میں جانا چاہیے. کبھی کہتے ہیں جی تمام قیدیوں کو وہاں فیسلٹی ہونی چاہیے. ہو بھائی, یہ ہوتی ہے نا, جو قیدی جاتا ہے اس کو جیل کے اندر بھی ہوتی ہے, باہر بھی ہوتی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ریویو کا جو سپورٹ ہے بڑا لمیٹڈ ہے, اور ریویو تب ہوتا ہے جب آپ کا فیصلہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کیس. ابھی تو کیس ہی پینڈنگ ہے, 16 سپٹمبر کی ڈیٹ رکھی گئی ہے خان صاحب کے, اس میں بھی اور کنٹیمپٹ میں بھی, کیونکہ ہائی کورٹ نے تو کنٹیمپٹ بھی ڈسپوزل کر دی. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب, سر کیا واقعی میں پرپس واز اونلی کہ تھوڑا ٹائم بائی کیا جائے, یا یہی تھا کہ پیمز ہی از دا لاسٹ آپشن, پیمز ہی شفٹ کرنا ہے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں, ایک تو ڈاکٹرز جو رائے دیں گے, اور وہ تو دوسری دے بات چکے یہ نا ہے کہ سر, ڈاکٹرز تو دے چکے, وہی تو جو جیل سپرنٹینڈنٹ نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی نا رپورٹ. جی میں وہی بات کر رہا ہوں نا. جی تو جو سپریم کورٹ میں دیکھیں نا, جو ایک لیگل ایک وے کے ساتھ جو پٹیشن دائر ہوئی ہے نظر ثانی کی, اس پہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا اس کو حکومت منوان مانے گی. ہمارا کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ کنٹراسٹ کا پروگرام تو ہے نہیں بھائی, ہم اس میں وہ بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے, جو فیصلہ ہوگا اس کو مانیں گے انشاءاللہ. سر اس میں ویسے 2 دن کا ٹائم لیمٹ ختم ہونے والی ہے, کچھ دیر کے اندر ختم ہو چکی, بلکہ دیکھیں وہ جو لمٹ ہے, جب نظر ثانی کی جو اپلیکیشن ہے اس پہ جو ڈیسیژن ہوگا تو اس لیے اس کو ایکسٹینڈ ہوئی ہے نا. ویسے تو نظر ثانی کا بھی یوزلی یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نظر ثانی کی طرف لوگ جاتے ہیں. دیکھیں اگر وہی اعتراض آ گیا ہے, وہ نہیں کہا, اگر سپریم کورٹ اس کو نہیں کنسیڈر کرے گی تو آپ والی ورژن, یہ تو آپ اور ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے نا, یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. سر پھر جب ناصر بٹ صاحب آ کے مجھے ٹی وی پہ کہتے ہیں نواز شریف دی حکومت کے خلاف سازش ہو گئی ہے, تو سر پھر اسی کا جواب دے دے کہ ایکڑی سازش ہوئی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ اپنا دیکھیں کہتے ہیں کہ جو چیزیں پہلے ماضی میں گزر چکی ہیں لوگ, وہ اپنے ورکر کے یا اپنے ہمارے ایم این اے ایم پیز کے کسی نہ کسی جگہ سے اپنے ذاتی تفضیلات ہو سکتے ہیں. یہ کوئی کلیکٹیولی پارٹی کی سوچ نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ پہلے ناصر صاحب بھگت چکے ہیں, وہ کتنا عرصہ بیچارے باہر رہ چکے ہیں, ان پہ بھی کیسز تھے. تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے اپنی ذاتی رائے میں ایک خدشے کا اظہار کیا ہے. سر یقین ماننے کہ جب ناصر صاحب لندن تھے, میں وہاں پر بھی ملتا رہا ہوں, بہت چل کرتے تھے, وہاں بہت اچھا موسم تھا, بہت اچھے اچھے کیشمیر کے سویٹر پہن کے آکسفورڈ اسٹریٹ گھوما کرتے تھے, کوئی نہیں گھومتا سر. بات سنیں, یہ دیکھیں, یہ بھی انہوں نے چل پروگرام میں کہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا چل پروگرام میں کہا. اچھا کھوڑو صاحب, یہاں پر جو گورنمنٹ کا پینک موڈ پی ایم ایل این کا نظر آتا ہے, سر کیا واقعی میں ان کا گھبرانے کا وقت ہے حکومت کا, یا آل از ویل, آل از انڈر کنٹرول؟ آپ تو ہنس رہے ہیں بھائی. دیکھیں بات سنیں, 5 سال کے لیے اسمبلی آئی, جی ہم نے اسمبلی میں حکومت اور جمہوریت کا ساتھ دے کر سپورٹ کیا. جی اب 2.5 سال تو ہو گئے ہیں نا, 2026 پورا ہوا چاہتا ہے. جی ایسے ہی ہے. اب جب 2026 پورا ہوا چاہتا ہے تو پھر تو الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے نا. رہی بات کہ مختلف قسم کی کوششیں جی سیاست میں ڈسٹربنس پیدا کرنا, آئین کے ہوتے ہوئے ماورائے آئین باتیں کرنا, حکومت کے لیے مسئلے پیدا کرنا, یہ حکومت والے خود کر رہے ہیں. حکومت والے خود کر رہے ہیں. تو ہم جب پہلے کہہ رہے کہ جی سیاست میں اسٹیبلٹی آنی چاہیے, سیاست میں ہیجان نہیں ہونا چاہیے, اور اس جمہوریت کو چلنے تو دو, آئین کو چلنے تو دو,
جب یہ سب کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے تو اس پر آپ نے کیوں نہیں عمل کرنا ہوتا ہے؟ اب یہ سب کچھ جب آئین میں سب چیزوں کی وضاحت موجود ہے تو پھر نئے نئے شوشے کیوں شروع کرتے ہیں؟ یہ جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے اس کی وجہ سے بلاول صاحب بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جی دال میں کچھ کالا ہے، پتہ نہیں کیا پک رہا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اس نے تو صرف اشارتاً بات کی ہے اور کیا کہا ہے۔ ہاں ہمیں اعتراض ہے، یعنی ترمیم والا معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، نئے آزاد کشمیر کے صوبے۔ الیکشنز پر ہے اعتراض۔ وہاں لوگوں کا ٹرن آؤٹ بہت لو تھا، اور ٹرن آؤٹ لو ہونے پر کہیں کہیں کسی ایسی جگہوں پہ تو دکھایا گیا ہے 92% ٹرن آؤٹ۔ جی ایسا ہی ہے۔ کچھ اس طرح کے اور بھی گواہیاں اور شہادتیں ہیں جو پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی ہیں۔ کہاں 12% ٹرن آؤٹ، کہاں 90% ٹرن آؤٹ، کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہونی چاہیے۔ تو اگر ہمارے پاس کچھ ہے ریزرویشنز تو ہم اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی الیکشن کو ہم فیئر نہیں کہیں گے۔ پاکستان کی الیکشن پر ابھی تک سوال اٹھتے ہیں، فارم 47 بہت بدنام ہو گیا ہے۔ اب یہ پاکستان کی الیکشن پہ سوال اٹھ رہے ہیں تو آزاد کشمیر تو اس کے بعد آیا نا۔ نیائی صاحب، آج شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ آئیے بیٹھیے، سیریس میٹرز ہیں، سیریس پرابلمز ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو سر تحریک انصاف بھی تو یہ چاہ رہی تھی کہ مذاکرات کرو، ہم سے بات کرو۔ دیکھیں، ہم نے تو خان صاحب نے 8-9 مہینے سے، آپ کو پتہ ہے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، تو خان صاحب نے تو کیا ہوا ہے، بلکہ ملاقات ہوئی بھی ہے۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں محمود اسغری صاحب نیشنل اسمبلی میں، اور سینٹ میں رانا اپنا راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، تو وہ رات میٹنگ ان کی بھی ہوئی۔ پھر اسی طرح پی 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 کے لوگ بھی رات ان کے ساتھ آ کے ملے، ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے، اسد کیسر صاحب بھی تھے، تو باتیں تو ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، نیشنل انٹرسٹ کے لیے کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے۔ باقی ہمارا اپنا جو پارٹی کا اپنی اپنی پالیٹکس ہے، وہ ہر کوئی کرتا ہے، شاید ہماری پالیٹکس ان سے مختلف ہے، لیکن نیشنل انٹرسٹ کے لیے عمران خان نے کہا کہ جس کے لیے بھی بات کرنی ہو تو میرے بندے موجود ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر کو کر سکتے ہیں۔ میں ایک بات کا جواب دوں گا ذوالفقار بھٹی صاحب کا، کہ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم آدھا کے حکم کو مانیں گے، کل بھی کہا ہم نے تو مانے ہمیشہ، اور یہ دیکھیں کل اگر ہوا ہے تو کل سے لے کے آج تک 2 دن کا ٹائم ہے، آدھے دن میں نہیں مانا، شاید پٹیشن ڈال بھی دی، وہ تو نوٹس بھی ہونا تھا، پتہ نہیں کس ٹائم 2 دن بعد لگتی، ہمارے تو ریویو پڑے ہوتے ہیں 5 سال نہیں لگتے۔ اور ابھی مثال فورو صاحب جو بات کر رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ نواز شریف تو باہر علاج کرانے گیا ہے، ایون فیلڈ میں جو ان کو سزا ہوئی وہ تو باہر علاج کرانے گیا، 5 روپے کا اسٹیمپ پیپر دے کے، ہی واز کنوکٹڈ، اور پھر ایئرپورٹ سے آیا اترا تو وہاں نادرا چلا گیا، پھر وہاں سزا اس کی قتل ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں اس طرح نہ کریں، ایک آدمی اگر 180 مقدمات کا مقابلہ کر رہا ہے اور کہاں لکھا ہے کہ سرکاری ہسپتال میں علاج کرائے گا، بھائی دیکھیں اگر اس کو کورٹ نے کہا ہے، کورٹ دیکھیں فنڈامنٹل جو آئین جو اجازت ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان فنڈامنٹل رائٹ کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے۔ اگر وہ دیکھتی ہے کہ ایک انسان کو ہیلتھ کا، انہوں نے لکھا ہے فیصلے کا پیرا نمبر 11 جو پڑھے، انہوں نے لکھا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ اور اس کسٹوڈین آف دا رائٹس ہے، مطلب فنڈامنٹل رائٹس کا، تو اگر اس کو علاج وہاں کرانا ہے تو اس کو وہاں علاج کرایا جائے۔ اگر اسٹیٹ کے پاس ہاسپٹل ہے، اگر فیڈرل حکومت ہماری اپوزٹ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں علاج اطمینان وہاں ہے، تو علاج میں کون سا لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے بھٹی صاحب۔ یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ آپ کے کولیشن پارٹنر کی طرف سے کامنٹ آیا جناب کھوڑو صاحب کی طرف سے، فارم 47 بھی بدنام ہو گیا ہے۔ سر فارم 47 بھی بدنام ہو گیا ہے، مطلب اتنا استعمال ہوا ہے۔ سر ویسے کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا پیپلز پارٹی کا ایم این اے جس کے ووٹوں سے آپ کا وزیر اعظم ہے، وہ ساتھ بیٹھا ہوا میرے بھائی کو کہہ دے بھٹی صاحب تہاڈی پارٹی تے ہے تے فارم 47 والی ہے نا، سر کیسا فیل ہوتا ہے دیٹ ٹائم؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں، ہم ہیں آپس میں کولیشن پارٹنر، جی پیپلز پارٹی والی بات کر لیں، ہم تو ان کے ساتھ کوئی سخت بات اس لیے نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم دونوں گھر ہم آپس میں اپنی مرضی سے کولیشن کی ہے۔ نہیں سر، کچھ سیٹ نہیں سر، میری آپ نہیں سر، دیکھیں میری بات سن لیں، ایک منٹ میری آپ بات سن لیں نا۔ جی سر، جی سر، ہمارا ایک شیئرنگ فارمولہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کو اقتدار سے باہر نہیں بیٹھی، پیپلز پارٹی پورا اقتدار انجوائے کر رہی ہے، اپنی جتنی سیٹیں ہیں، جتنا حصہ بقدر جسہ وہ اپنے حساب سے لے کے اپنا پورا فل انجوائے کر رہے ہیں۔
مزدار بات یہ ہے کہ وہ حکومت میں بھی ہیں, حکومت کر بھی رہے ہیں اور سارا سسٹم بھی کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم حکومت میں ہیں بھی نہیں, ہم اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں. نثار کوڑ صاحب سینئر ہیں, ہم میرے سے تو سینئر ہے, اس لیے میں ان کے کمنٹس پہ کچھ اور تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہاں پری الیکشن کیا ریگنگ ہوتی ہے سندھ میں, ایوری پرسن نوز, اور پنجاب میں کیسا ہوتا ہے الیکشن, ایوری پرسن نوز. میرے خیال میں اگر جب آپ اس کی تحقیقات میں جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اندرون سندھ کس طریقے سے الیکشن لڑے جاتے ہیں اور کس طریقے سے وہاں پہ اپنی سیٹیں جو ہیں یہ لوگ لے کے آتے ہیں, لیکن ہم احترام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہ کولیشن پارٹنر ہیں. باقی بات رہی فارم 47 کی, 45 کی, تو اگر کسی کو اعتراض ہے 47 پہ, 45 پہ, تو اس کا بھی ایک آئینی رستہ تھا, ہے اور اب چل بھی رہا ہے. سر وہ تو میری بات سنیں, شاہ صاحب بار بار کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں صرف ایک حلقہ میاں نواز شریف صاحب والا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب والا, میری آپ بات صرف ایک حلقے کے فارم 45 کھلوا کے بھائی میری بات سنیں, میرے بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے. 2018-13 میں بھی آپ 5 حلقے 10 حلقوں کی بات کرتے تھے, پھر اس کے انکوائری کمیشن بھی بنا. میں 2018 میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں اس کو ڈسپیوٹڈ نہیں کرنا چاہتا. میرے پہ 2 دہشت گردی کے پرچے دیے تھے اپنے نیازی صاحب کی پارٹی نے, میرے تینوں بیٹوں پہ دیے تھے, اور میرا الیکشن ریگ کیا تھا. بعد سپریم کورٹ سے میں بحال ہوا اور سپریم کورٹ نے واضح طور پہ لکھا تھا کہ انہوں نے الیکشن ریگ کیا ہے, اور میں 1 سال پہلے ایم این اے رہا اور آخری سال ایم این اے رہا. میں اس لیے یہ دیکھیں نا, میں اب آپ مجھے بھی کہیں گے کہ یہ بھی 47 کا بندہ ہے. بھائی دیکھیں میری آپ بات سنیں نا, نہیں میری بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ بیٹھا کو کہہ دے, تو بھائی کہنے والے تو کہتے رہتے ہیں. میری بات سنیں, اور جن کو نہیں پتا, جن کو حقائق کا نہیں پتا, وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میں جو اپنی بات کر رہا ہوں, اگر میرے حلقے کو نیازی صاحب بھی جانتے ہیں, اور میرے حلقے میں ان کو بتائیں عامر سلطان چیمہ جو پی ٹی اے کا کینڈیڈیٹ تھا, میرے پہ پرچے کروائے تھے کہ نہیں کروائے, اور میرا 1 سال ایم این اے رہا آخری, پھر میں سپریم کورٹ سے بحال ہوا, اور پھر کس بینچ سے بحال ہوا, میں جسٹس بندیال, جسٹس منصور علی شاہ, اور دوسرا جسٹس منیر. آپ مجھے یہ بتائیں, جنہوں نے یہ لکھا کہ یہ الیکشن ریگ ہوا تھا, تو آپ مجھے یہ بتائیں تو پھر ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کر کے الیکشن کو ریگ کیا. تو اب یہ ایک کہانی ہوتی ہے, کہانی آپ یہاں بیٹھ کے میڈیا پہ جیسے مرضی آپ گھڑ لیں, کسی نے آپ کو کوئی صحیح بات تو کرنی نہیں ہوتی. میری آپ بات سن لیں نا, میری بات سنیں, میرا نکلوائیں نا الیکشن پٹیشن, اور ان کو بھیجیں گے میرے 20 پولنگ اسٹیشن پہ کیا ہوا تھا. اور یہ دیکھیں, میں وہی کا بات کر رہا ہوں نا کہ لوگوں کا یہی اپنی ایک رائے ہوتی ہے کہ جی ہم مظلوم ہیں, ہم بڑے, یہ تو دیکھیں نا ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی کہتے ہیں کہ جناب ہم تو الیکشن جیت کے آئے تھے. بھائی آپ کیسے الیکشن جیت کے آئے تھے؟ آپ تو خود اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے. ابھی 2013 میں ہم نے ابھی تک حلف لے کے ابھی تک 90 ڈیز گزرے نہیں تھے, تو ان کو جناب تھرڈ امپائر کی خوابیں آنی شروع ہو گئی. آگے اسمبلی کا آپ نہیں, آپ نے رپورٹ کیا, اسمبلی کی دیواریں توڑنی شروع کر دی, آپ نے ریڈیو پاکستان کو کھیڑنا شروع کر دیا, آپ نے جناب نعرے لگانے شروع کر دیے. تو وہ کس کے کہنے پہ لگائے تھے؟ بھائی دیکھیں, جب یہ آپ نے, میں ایک چلتے ملک کو, جو 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت چل رہی تھی اور بڑا اچھے طریقے سے کام چل رہا تھا, یہ گند ڈالا کس نے؟ یہ پہلے سوچے نا, یہ گند کس نے ڈالا تھا؟ سر اس کے اوپر بات سنیں, اگر آپ نے مجھے آپ چھیڑا ہے تو آپ بات سن لیں. دیکھیں نا, میں آپ کو 47 کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے, کسی کو بھول ہے کہ جس طریقے سے بھی حکومتیں بنی یا الیکشن ہوئے, کسی الیکشن کو آپ پھر کہہ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے, جو جیت جائے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, جو ہار گیا وہ کہتا ہے ساندلی ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. کہانی ہے, کسی دن اس پہ اسلام آباد اسٹوڈیو بیٹھ کے سر پوری ہسٹری کے ساتھ آئیں گے. دن آپ رکھ لیں, اس پہ رکھ لیں, بھی لے آئیں گے اس کے ثبوت.
اور Done, یہ بھی done, اپنے done کریں. ثبوت لیں اور آپس میں ڈن بات کریں. کرتے ہیں. ڈن کریں سر, اسلام آباد اسٹوڈیو رکھتے ہیں اس پہ, سارے بھائی وہاں اکٹھے ہوں گے. ڈن کریں بالکل اس جی, پہ. میں حاضر ہوں جناب. کھوڑو صاحب, کھوڑو میں صاحب تو آپ کو سارا ریکارڈ لا کے دوں گا. کھوڑو صاحب سر, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا وزیر داخلہ ٹیلی ویژن پہ آ کے کیا؟ کہتے ہیں کہ موجودہ نظام کلیپس کر گیا ہے, نظام نہیں ڈیلیور کر رہا, تو نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے سر پاکستان کے. یہ پاکستان کا آئین 1973 میں بنا, جس میں ساری اسمبلیوں نے اور اس کے بعد جو جرنیل صاحبان آئے انہوں نے آئین کو رد نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور اس میں جمہوری پارلیمانی نظام ہے. جمہوری پارلیمانی نظام قوم کا متفقہ فیصلہ ہے. 1973 کا آئین متفقہ آئین کہلاتا ہے. جی ایسا ہی ہے سر. اب اس میں جو چیزیں ہیں اس پہ اس کو چلنے کتنے دیا گیا ہے؟ 10 سال ضیاء الحق نے کھا دیے, مشرف نے 9 سال کھا لیے. باقی جو حکومتیں آئیں, کبھی کسی کو 18 مہینے ملے, کبھی کسی کو 2.5 سال ملے, کبھی کسی کو 2.25 سال ملے. آپ نے چلنے کہاں دیا ہے سیاست کو؟ آپ نے آئین کو چلنے کہاں دیا ہے؟ آپ چلنے دیں, ہم سیکھ جائیں گے. اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں ہم, اور ہمارا دماغ کچھ کام کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کام کر رہا تھا, تبھی تو آئین لکھا تھا نا. وہ بھی تو انسان ہی تھے نا, پاکستان سے ہی تھے نا, کوئی باہر سے نہیں آیا تھا جس نے آئین لکھا تھا. تو آئین کو کام کرنے دو, جمہوریت کو کام کرنے دو. اور بیٹھ کے تم وزیر ہو, اور وزیر بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی سسٹم ختم ہو گیا, اور وزیر ابھی بھی بیٹھا ہے اور دوسرے دن کہتا ہے جی یہی نظام چلے گا. کیا مذاق ہے یہ؟ ایک دن بیان دیتا ہے کہ جی سسٹم کولیپس ہوا ہے, دوسرے دن بیان دیتا ہے کہ جی نظام یہی چلے گا. تو کیوں کہا اس نے پہلے؟ اور ایک وفاقی وزیر کہتا ہے, یہ بس مذاق ہے کیا؟ کھوڑو صاحب تھینک میں یو اس ویری کو مچ. مذاق نہیں سمجھتا. کھوڑو صاحب پاکستان کے تھینک یو سر, تھینک یو. بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ, نیز صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا, اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان کے اندر جو بھی ہو آئین اور قانون کی حدود و قیود کے اندر ہو. اگر آئین اور قانون کے حدود و قیود کے اندر ہی ملک چلایا جائے گا تو ہی آپ میں ہم سب کے لیے آسانیاں بھی ہوگی اور یہ ملک ایونچولی ترقی بھی کرے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.